نہیں सुप्रीम कोर्ट को तो भूल जाए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कोई तवक्को ना रखे, कोई तवक्को इंसाफ की ना रखे, कोई कानून की हकमियत की तवक्को ना रखे, कोई आइन की हकमियत की तवक्को ना रखे, भूल जाए वो सब। और जज खुद कर रहे हैं और अपने आप पे कर रहे हैं। ये इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ भी यही होगा, अपने आप को कमजोर करेंगे। इन जजों के लिए हमने जाने अपनी कुर्बान करने की रिस्क ली। बच्चों का मैट्रिक की क्लास का अखाड़ा बन गया ये सुप्रीम। नहीं, एक चीज अब तो सामने आ गई सारी बात। अब हर कोई अपने अपने बेलिबास होके वो सामने खड़ा एक दूसरे, कोई इसमें अब लगी लिपटी, कोई हिजाब नहीं रह गए। जिस तरह की ये सूरत हो गई, और ये सुप्रीम कोर्ट में काफी अर्से बाद इस तरह का हुआ है और बहुत जुल्म है। और ये जजेस खुद इस बारे की इसमें जिम्मेदार है। वो मैं आपको बता देता हूँ जो अब होना है। चीफ जस्टिस अगर इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो इम्कान है, ये इम्कान सोचा जा सकता है कि वो 15 जजेस पूरे कितने जज हैं उनका बेंच बना दें। अब वो 15 जजेस का बेंच अगर बनाएंगे फुल कोर्ट का, जो कि डिमांड कर रही है और गवर्नमेंट भी कर रही है और बहुत सारे हल्के भी कर रहे हैं, तो ये जज जो है, जो इस वक्त चीफ जस्टिस का मुखालिफ ग्रुप है, वो उन्होंने नहीं तस्लीम करना। उन्होंने कहना जी 5 में ये तो हम 8 ये तो गवर्नमेंट वाले 8 हो गए और हम 7 रह गए। उन्होंने कहना कि जी हम बैठते ही नहीं। उन्होंने इनकार कर देना बैठने। अब वो बेंच नहीं बनेगा जब तक इनकी अक्सरियत पहले से नजर ना आ रही। अब मैं आपको बताऊं, अब जजेस की शनाख्त हो सकती है, कोई खुफिया नहीं है उसने अपना इरादा रखा, और उनकी शनाख्त हो सकती है, माथे पे मोहर लगी हुई है, ये नवाज शरीफ के साथ है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ है। और ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ऐसे जज हैं जो हमारे खिलाफ है, उनके आगे हमारे केस ना लगाओ। अब ये नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के हक में ये इम्तियाज, खते इम्तियाज है जजेस। और आप बता सकते हैं 15 हुए तो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है, 2 निकाल दें इजाजुल एहसन और नजफी साहब को तो फैसला हो जाता है। ये जब 2 निकाल दिए तो वो फैसला हो जाता है नवाज शरीफ के खिलाफ, उसके हक में, उसके हक में। फिर अगर आप 2 वो भी निकाल दें जिन्होंने पहले से फैसला किया हुआ है, अतर मिनाला और आफरीदी, तो फिर वो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाए। अगर आप उनमें से वो 2 भी निकाल दें जिन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ है, मंदो खेल और अमीनुद्दीन खान, मंसूर अली शाह, तो फिर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाता है। तो ये अब जो नवाज शरीफ वाले जजेस हैं जो कि जस्टिस मुनीर की रिवायत को बहाल करना चाहते हैं और नजरिया जरूरत के हामी है कि आइन जो कुछ भी कहता है आप उसकी ना परवाह करें, आप देखें कि हमें क्या जरूरत है, हमारी क्या जरूरत है। ये नजरिया जरूरत के हामी जजेस हैं। वो जब तक उनको ये यकीन नहीं होता कि इस बेंच में हम अक्सरियत में हैं, वो बैठेंगे ही नहीं। तो बेंच में बन ही नहीं सकेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो मफलूज कर दिया इन्होंने। और इनको ये नहीं पता कि कल ये चीफ जस्टिस होंगे, इनमें से कोई चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ यही होगा और उसके साथ इससे भी पूरा होगा। उसको पहले गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, फिर ये बेंचेस बनाएंगे। ये इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ भी यही होगा, अपने आप को कमजोर करेंगे, अपने अदारे के सरबराह को कमजोर करेंगे। तो कमजोर सिर्फ उमर और ताकतयार नहीं होगा, कमजोर वो सरबराह होगा जो आइन का, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो कमजोर होगा। उसमें उस सीट पे कोई भी बैठा हो। ये तो बहुत ज्यादती हो रही है और ये जुल्म जो कर रहे हैं ये बराह रास्त अवाम पे होगा, क्योंकि जजेस को बिल आखिर
انصاف تو عوام کو دینا ہے. اچھا اعتزاز صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آپ نے جیسا کہا تھا کہ لیجسلیشنز جو ہو رہی ہیں، امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، ترمیم کی جا رہی ہے 184(3) میں، تو آپ نے کہا تھا کہ جو سو موٹو لیا جا چکا ہے اس پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، مگر ہم نے دیکھا کہ 3 جو خصوصی ججز کا بینچ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ رولز جو آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز ہیں انہیں ملتوی کر دیا جائے جب تک یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ فائنل نہیں ہو جاتی. یہ دیکھیں، یہ ایک بینچ نہیں کر سکتا. یہ ایک بینچ میں اگر سپریم کورٹ کا جج ہوں اس وقت اور میرے سامنے 184(d) کا لگا ہوا ہے، 3 کا کیس لگا ہوا ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو یہ میری مرضی ہے، میں اس کو سنوں نہ سنوں. میرے سے کس طرح قاضی فیضی اور امین الدین خان چھین سکتے ہیں یہ حق؟ وہ خود اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں بظاہر. وہ کہتے ہیں یہ حق ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ججز کو، صرف چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اب وہ ڈکٹیشن لینا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کہیں تو وہ ہماری مرضی کا بینچ بنے اور ہماری مرضی کا بینچ بنے. اور یہ تو بالکل اب تو یہ بچوں کا میٹرک کی کلاس کا اکھاڑا بن گیا یہ سپریم. اب کوئی توقع نہ رکھے، کوئی توقع انصاف کی نہ رکھے، کوئی قانون کی حاکمیت کی توقع نہ رکھے، کوئی آئین کی حاکمیت کی توقع نہ رکھے، بھول جائے وہ سب. مگر سر سپریم کورٹ ہی ہمارے پاس ایک واحد آپشن موجود ہے نا جو ہمیں انصاف دے گا، جو ہمیں انصاف دلائے گا، کیونکہ یہ جتنا بھی سارا معاملہ ہے یہ الیکشنز تاخیر سے کروانے کی وجہ سے ہوا ہے. تو سپریم کورٹ سے اگر ہم یہ توقع نہ رکھیں تو پھر کس سے رکھیں گے؟ نہیں، سپریم کورٹ کو تو بھول جائے. سپریم کورٹ کو بھول جائے. سپریم کورٹ اب گنتی میں پھنسا. یہ گنتی ہو تو میرا حق میں فیصلہ، میں بینچ پہ بیٹھوں گا. دوسری گنتی ہو تو میں بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. حالانکہ انہوں نے ان کے 12 ججز کے بینچ کا فیصلہ، 12 ججز محمد اکرم شیخ کے کیس 1979 میں وہ رپورٹڈ پبلش ججمنٹ کہ جی یہ بینچ بنانا ثوابدید ہے چیف جسٹس، ثوابدید ہے. اب وہ قانون آپ کا ابھی بھی واضح ہے اور وہ نافذ ہے اور وہ اس کیس میں کو گورن کرتا ہے. لیکن آپ ہر کیس میں اپنا ایک نیا کیس بنا لیتے ہیں. ایک دن کہتے ہیں کہ حفظ قرآن کے نمبر جو پبلک سروس حافظ کو دینے ہیں، وہ اس کیس میں جو کیس وہ سن رہے ہیں تو 2 جج یہ کس طرح ریفرنس کر سکتے ہیں چیف جسٹس کو کہ چیف جسٹس وہ اس میں سو ووٹوں نے اس کیس میں اس کے لیے یہ الیکشن کے کیس، وہ پبلک سروس کمیشن کا کیس ہے، اس میں یہ الیکشن کا معاملہ کس طرح آ سکتا ہے؟ اب ایک کیس میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں اس کی، اور اب ایک اور کیس میں، اور اس میں لے آتے ہیں یہ کہ جی سو موٹو کوئی نہیں بیٹھے گا. قاضی صاحب آرڈر کر رہے تھے کوئی نہیں بیٹھے گا سو موٹو، 184(3) پہ سب ختم کر دیں. اب وہ دوسرے بینچز میں دوسرے ججوں کے سامنے رکھے ہوئے کہ وہ یہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں. میرے سامنے لگا میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، میں کہتا ہوں یہ آپ اپنی رائے اپنے تک رکھیں. آپ کہتے ہیں نہیں سننا چاہیے 184(3) کا کیس، میں کہتا ہوں سننا چاہیے، ہمارا اختیار ہے. تو یہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ یوتوں میں دال بٹ رہی ہے. بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، بہت زیادہ. یہ اتنا زیادہ اس سے دکھ ہوتا ہے. ان ججوں کے لیے ہم نے جانے اپنی قربان کرنے کی رسک لی. ہر پولیس کے دستے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے تھے، ہر پولیس کی دیوار کے بیچ میں سے ہم نکل رہے ہوتے تھے، ڈنڈے کھا رہے ہوتے تھے، ٹیئر گیس کھا رہے ہوتے تھے، ربر بلٹس ہم پہ چل رہی ہوتی تھی. اور 2 سال ہم ان کے لیے
سڑکوں پہ ہی رہے, سڑکوں پہ ہی رہے, بچوں کا خیال نہیں کیا. ہم نے یہ سارے وکلا, اور میں بڑا خوش ہوں کل جو وکلا کی کنونشن ہوئی ہے, جی شکر ہے وکلا آگے, اور عابد زبیری اور اپنے لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ جو ہیں جی ان سے اب توقعات قوم لگا بیٹھی, اور یہ آ کے نکلے, اور نکلے ہوئے سب جو, اور خاص کر جو ان ججز کو جو اس پہ چل رہے ہیں, جو روایت ہے چیف جسٹس منیر کی, جو روایت ہے نظریہ ضرورت کی, بجائے ان ججز کے پیچھے چلنے کے جو روایت ہے کارنیلیس, جو روایت ہے کہ ہم نظریہ ضرورت کو نہیں مانتے, آئین کو مانتے. آئین سے گریز کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو جسٹس منیر نے کہا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آئین یہ کہتا ہے, آئین بالکل یہ کہتا ہے, میں مانتا ہوں یہ کہتا ہے کہ مارشل لاء نہیں لگ سکتا, پر اب ضرورت ہے, ہم کیا کریں, ضرورت ہے. اب ضرورت کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ جو جج کھڑے ہیں اس وقت عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ, یہ کھڑے ہیں اس موقع پہ جو کارنیلیس کا موقع ہے, جو عمر عطا بندیال کا آج موقع ہے. یہ تاریخ میں پہچانے اور جائیں گے, ان کی لوگ تعریف کریں گے, ان کے لوگ ادب کریں گے, ان کا نام رہے گا رہی دنیا کا, اور دوسروں کا بھی رہے گا رہی دنیا کا. اور ان کا جسٹس منیر کا پیروکار ہونا, تمیز الدین خان کے کیس میں جو اس نے فیصلہ دیا, 200 کیس میں جو اس نے مارشل لاء کو جائز قرار دیا, تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے آج عدالت پہ, اور جج خود کر رہے ہیں اور اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. اچھا اعتزاز صاحب, 254 جو آرٹیکل ہے اس کا حوالہ دیا گیا کہ انتخابات ملتوی کر کے آرٹیکل 254 کے پیچھے پناہ لی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. سر 105 کے تحت گورنر پہلے ڈیٹ دے گا, 108 اور 109 کے تحت الیکشن کمیشن ہی صاف اور شفاف انتخابات 90 روز کے اندر کروانے کا پابند ہے. جب یہ شکیں کلیئر ہیں تو پھر ابھی ملتوی کیے گئے ڈیٹس دے دی گئیں دوبارہ سے, کیا دیکھ رہے ہیں جو ڈیٹ دی گئی ہے اس ڈیٹ پہ الیکشن ہو پائیں گے؟ 30 اپریل آپ کا مطلب ہے, آپ کا مطلب 30 اپریل سے ہے کہ کوئی اور ڈیٹ سے ہے؟ جو آگے اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, اکتوبر کی ڈیٹ تو بالکل ہی فضول اور بالکل ہی انلیگل ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 254 ہے, 254 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل جو آئین کے تحت مثال کے طور پر جی 6 مہینے میں کرنا تھا, وہ 6 مہینے کے بعد میں نہیں, پر 6 مہینے اور 20 دن میں ہو گیا, پر میعاد سے آگے تھوڑا سا میعاد سے آگے گزر, تو اس کو اس تجاوز کو میعاد کی تجاوز عدالت درگزر کر سکتی, درگزر چلو اس کو ہو تو زیادہ کام. اب اس طرح جس طرح یہ اگر الیکشن ہو جائے اور یہ اپریل کی 2 تاریخ کو جب میعاد ختم ہونی اس کی بجائے اپریل کی 30 تاریخ کو ہو جائے تو عدالت. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینئر قانون دان اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے. خالد